अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान और आमिर डोगर तो गिरफ़्तार हो गए हैं, मगर मुराद सईद के बारे में भी इतलात मिल रही हैं कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो कहाँ हैं, वो कब गिरफ़्तार होंगे, आज के प्रोग्राम में ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और ख़बर भी शेयर करेंगे कि 9 मई के जो वाक़या है उसके एक अहम तरीन मुलज़िम को भी गिरफ़्तार कर दिया गया है। ये वो मुलज़िम है जो पेट्रोल ले जाने वाला और सबको उकसाने वाला था। इसने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं, वो गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सुना है इमरान खान को जेल में दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर बात करेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल चल रही है। दिलचस्प इस तरह सूरत हाल चल रही है कि पहले तो सोशल मीडिया 100% ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में था और रोज़ पोल आते थे, जनाब इमरान खान 90%, तो 95%, तो 98%, बल्कि 101, 102%, यहाँ तक भी हो जाती थी बात। तो अब ये बीच में कोई गड़बड़ हो गई, ये लगता है उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। अब वो इमरान खान साहब जो हैं वो नीचे आते आते उस पर कहीं 55% पे आ रहे हैं, कहीं 35% पे आ रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है? तो ये फिर जब मैंने इस चीज़ को ज़रा गौर किया तो पता ये चला कि एक अहम तरीन इनके कारकुन थे, कारकुन क्या आप उसको सोशल मीडिया के बड़े रहनुमा कह सकते हैं, डॉक्टर फरहान विर्क। ये PTI के जनाब सारा सोशल मीडिया उठाने वाले और सारी प्रोपेगेंडा बाहर लड़ने वाले, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कर चुके हैं और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो उसको ज्वाइन कर चुके हुए हैं। तो उन्होंने फिर आजकल PTI के सारे पोल खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सारा कुछ आगे बताना शुरू कर दिया ट्विटर वगैरह पे कि जनाब ये ऐसे ऐसे पोल होते हैं, इस तरह कंपनियों को हायर किया जाता है, इस तरह उन कंपनियों को पैसे दिए जाते हैं और वो कंपनियां जो हैं वो अपने बॉट्स के ज़रिए जाली वो परसेंटेजेस बनाती हैं, जाली बॉट्स बनाती हैं। वो होता है ना मिलियन व्यूज़, तो जनाब 10 मिलियन व्यूज़, और बाज़ का तो ऐसे से हो जाता है कि जनाब फ़लानी चीज़ इतने व्यूज़ हुए हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी उतनी नहीं है जितने व्यूज़ होते हैं। तो ये वो सारा कुछ आजकल उन्होंने पोल खोलना शुरू किया हुआ है और आजकल थोड़ी सी परेशानी पड़ी है। गुज़श्ता 5-6 दिन से एक अजीब गरीब टेंशन में थे PTI वाले कि जनाब हर पोल PTI के ख़िलाफ़ जा रहा है, हर चीज़ PTI के ख़िलाफ़ जा रही है। वो जो लोग उनके रोज़ाना शौकिया पोल करते थे तो उन्होंने पोल ही करने बंद कर दिए थे। अभी फिर जो है वो गुज़श्ता कोई आपसे समझ लें कि 24-48 घंटे से उन्होंने मेरा ख्याल है दोबारा अपने बॉट शॉट्स एक्टिव किए हैं, उनकी जो रुकी पेमेंट्स थी वो रिलीज़ किए हैं। तो सोशल मीडिया पर ये एक फिर से वो दोबारा इमरान खान साहब को वो मकबूल लीडर ज़ाहिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा उन्होंने तो फरहान विर्क ने तो बता दिया, लगता है कि वो जो पेमेंट थी वो सारी उन्होंने नए सिरे से कर दी है उन सारे बॉट्स वाली कंपनियों को। तो अब ये दोबारा सिस्टम चला। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेंगे जी सोशल मीडिया की हकीकत इतनी सारी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और होती हैं। सोशल मीडिया पे जो नहीं है वो बंदा पैसे खर्च करे तो जो मर्ज़ी कर ले। तो वो इस वक्त सूरत हाल है जी। वैसे मैंने स्टार्ट में आपके साथ एक चीज़ शेयर कर ली। अच्छा जनाब, ख़बर ये है कि जो 9 मई का वाक़या था उसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले का एक बहुत अहम तरीन मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसको हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया और ये मुलज़िम जो है इसके बारे में ये पता चला कि जी ये 42 साल इसकी उम्र है और इन साहब का नाम है जी अल्ताफ़ महमूद। ये वो साहब हैं जिनके बारे में पता ही चला है कि जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तिल जो कारकुनान हैं वो उनको ले जाया जा रहा था वहाँ पर कोर कमांडर हाउस की तरफ या जिना हाउस की तरफ, जो भी इसको कह लें, तो ये साहब वहाँ पर बाकायदा मौजूद थे और पहले से पेट्रोल लेकर आए हुए थे। तो ये कहते हैं ना कि प्लानिंग नहीं है, कोई वक्ती इश्ताल है, तो वो ऐसा चक्कर कोई नहीं है। तो ये पहले से पेट्रोल लेकर आए हुए थे और जो वहाँ पे लोग जा रहे थे उनको ये उकसा रहे थे कि अच्छा अब तुम अंदर दाखिल हो जाओ, अच्छा अब तुम तोड़ दो, अच्छा अब तुम आग लगा दो। तो आगे लगाने वाले मामले को उकसाने के लिए फिर इन्होंने उसकी वो कहते हैं बुनी भी की पंजाबी में कि इब्तदा भी की कि इन्होंने जो पेट्रोल साहब ये लेके गए थे तो सबसे पहली आग पेट्रोल छिड़कर इन्होंने खुद लगाई और बाद में फिर हल्ला हो गई, फिर सारी शुरू हो गई। ये काम होता है। अच्छा, ये पता चला कि ये नहीं कि ये कोई किसी बैरूनी अनासर ने कोई शरपसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए शामिल किया था। अब ये मतलब एक अजीब ही मंतक है कि जी बैरूनी अनासर, यार 200 से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर मकामात टारगेट किए गए हैं, सारे के सारे हसास नौयत के थे। हमारे सिक्योरिटी इदारों के टारगेट किया गया, हर जगह पे वो पहुँचे, उस मखसूस टाइम में पहुँचे और फिर मतलब क्या जी ये इत्फाकन वाक़या है या बायस से किसी ने आके किया, तो ऐसा नहीं होता, वो किसी एक वाक़े में हो सकता है। बेहक वक्त 200 जगहों को टारगेट करना
یہ ایک بہت لمبی منصوبہ بندی تھی. یہ ساری منصوبہ بندیاں اب سامنے آ رہی ہیں. اس سارے معاملے پہ مجھے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. ہم بات کر رہے ہیں یہ جو الطاف محمود صاحب کی گرفتاری کی. تو یہ الطاف محمود نامی جو بندہ ہے جی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے براہ راست رابطے میں تھا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کو جو ہے گرفتار جو کیا گیا وہ جیو فینسنگ کی مدد سے کیا گیا، یعنی کہ اس ایریا کے اندر جو موبائل فونز اس وقت ایکٹیو تھے ان کو ٹریس کر کے کس کس کے نام پہ اس بندے تک پہنچا گیا اور اس بندے کو گرفتار کیا گیا. تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ آدمی ہے. خیر اس کی جب یہ جیو فینسنگ ہوئی تو اور بھی چیزیں ٹریس ہو گئی کہ یہ اس وقت بھی جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھا. اور ایک صاحب جو مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھے وہ زبیر نیازی صاحب تھے. غالباً یہ عمران خان صاحب کے کزن ہے. اب سنا تو میں نے ایسے ہی ہے، وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا، انہوں نے جو یہ الطاف محمود نامی بندہ ہے، اس نے بتائی یہ ساری ڈیٹیلز. اب تک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو ہمارے تفتیشی ادارے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا کیا کس نے کیا کیا ہے اور کس کس کے ساتھ یہ رابطے میں تھا. اس نے خود بھی بتایا، ٹریس تو انہوں نے کر ہی لیا تھا. اور پھر ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ جی 8 متحرک ترین افراد جو اس کے ساتھ شامل تھے، جو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے والے، وہ بندے اس نے بتائے ہیں. اور جب چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ 8 کے 8 افراد جو ہیں وہ پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہوئے ہیں. اور اس نے بہرحال اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جی وہ سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ تھے اور انوالو تھے. اور یہ سب سے پہلے اندر گھسو، پٹرول ڈالو، وہ آگ لگا دو. تو یہ وہ سارا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ریموٹ اس بندے کے ہاتھ میں تھا اور پیچھے سے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے کمان ملی تھی. اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کب کیسے زمان پارک میں میٹنگز ہوتی رہیں جن کے اندر یہ سارا پلان بنایا گیا. تو ہر چیز بھائی صاحب نے ساری صاف بتا دی ہے. تو یہ ایک 9 مئی کے حوالے سے اس بندے کی گرفتاری جو ہے ایک اہم سنگ میل سمجھی جا رہی ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے اور جو کچھ بھی ہوا ملک بھر کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری قیادت انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی اور اس کے بعد بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہو گئے. کوئی کسی انٹرویو سے برآمد ہوئے، کوئی کسی پریس کانفرنس سے برآمد ہوئے، لیکن بہرحال گرفتار ہو گئے. اور بس اب غالباً 3-4 لوگ ہی ایسے امپورٹنٹ رہ گئے ہیں. ایک تو آج گرفتار ہو گئے علی نواز اوان اور عامر ڈوگر، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں ان کے ذرا جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، جو معروف لوگ ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے، جو اس معاملے کے اندر وہ کہتے ہیں گوڈے کیا بلکہ ناک تک دھنسے ہوئے پائے گئے ہیں. ان میں ایک تو مراد سعید صاحب ہیں، ایک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور ایک میاں اسلم اقبال صاحب ہیں. یہ 3 بندے اب مین رہ گئے ہیں جی جو گرفتار نہیں ہوئے. باقی سارے کم و بیش گرفتار ہو چکے ہیں. علی نواز اوان اور عامر ڈوگر کی طرف آتے ہیں. عامر ڈوگر جو ہے وہ چیف ویپ تھے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے. چیف ویپ وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو تمام ایم این ایز کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ان کو قیادت کی پالیسی سے آگاہ کرتا ہے، کب کہاں آنا ہے، کس معاملے پہ کس طرح ووٹ کرنا ہے، کیا ایکٹ کرنا ہے اسمبلی کے اندر، کیا قانون سازی کے اندر آپ کا رول ہوگا. یہ سارا کچھ چیف ویپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بندے پورے کرنا کسی بھی ووٹنگ میں. تو یہ عامر ڈوگر صاحب یہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. تو ان کو گرفتار کیا گیا. اور علی نواز اوان جو ہمارے اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہے وہ گرفتار کیا گیا. بڑے مشہور ہوئے تھے وہ اسمبلی کے اندر، وہ گالیاں اونچی آواز میں دے کے بڑی ان کی ویڈیو مشہور ہوئی تھی. تو وہ خیر اونچی آواز میں اس لیے دیتے نا کہ وہ ذرا سامنے آئے کیمرے کے تو خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے، وہ شاباش بھی دیتے تھے. تو بہرحال یہ اب علی نواز اوان صاحب بھی گرفتار ہو گیا. اچھا، علی نواز اوان کی گرفتاری کی باقی کسی کو کوئی پریشانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بابر اوان صاحب نے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہے. بظاہر وہ ٹویٹ جو ہے وہ علی نواز اوان کے حق میں ہی، بظاہر کیا ہے بھی ان کے حق میں، لیکن اس کے اگر پیچھے جا کے دیکھیں نا تو کہانی بابر صاحب کی اپنی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی علی نواز اوان کی جو گرفتاری ہے یہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح، گرفتاری کا لفظ کے بجائے انہوں نے لفظ استعمال کیا اغوا کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ اٹھا لیا گیا ہے تو یہ بڑا غلط بات ہے، ان کو برآمد کرایا جائے، اس قسم کی انہوں نے ٹویٹ کیا. اچھا، بابر اوان صاحب کو چونکہ میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے تو میں ان کو شروع سے جانتا ہوں. ان کی وہ جو کہتے ہیں نا بچپن کی خواہش ہوتی ہے بندے کی ایک، تو بابر صاحب کی جو بچپن کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو سکے اور اسلام آباد میں اپنا کوئی حلقہ وہ کریٹ کر سکے. حالانکہ وہ رہنے والے ہیں تحصیل کوٹا کے، بالکل اسلام آباد کے ساتھ ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. لیکن انہوں نے اپنے آبائی جگہ پہ اپنا حلقہ بنانے کے بجائے، میں بات کروں 88-89 کی، اس وقت سے یہ کوشش کریں کہ اسلام آباد کے اندر اپنا کوئی حلقہ جنریٹ کر سکیں. اس وقت یہ مسلم لیگ کے اسلام آباد کے نائب صدر ہوا کرتے تھے. پھر جب نون اور جیم الگ الگ ہو گئیں
تو مسلم لیگ جنیجو گروپ میں یہ چلے گئے بطور ایک پریزیڈنٹ فیڈرل کیپٹل. اس کے بعد بڑا عرصہ اسی میں رہے, پھر وہ وٹو صاحب کے ساتھ اور چٹھا صاحب کے ساتھ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر جب محترم بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے, ریفرنسز جو احتساب اس وقت کی جو تھی بیوروز کے, تو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں, تو اس میں جا کے یہ پیش ہو جاتے تھے, اور انہوں نے قربت حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور پھر ان کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کا ٹکٹ دے کے سینٹ میں لے گئی, پھر ان کو وزیر بھی بنایا. پھر جب وہ وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کو حکم ملا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے خط لکھنے کا, جس وہ جو نہ لکھنے کی پاداش میں ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی یاد ہونے پڑے, تو اس وقت یہ وزیر قانون تھے ان کے, اور پارلیمانی امور تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ نہیں لکھا خط, یہ پھر غائب ہو گئے. مطلب ڈھونڈتے رہ گئے اس وقت کہ صدر آصف زرداری, وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کہ بابر صاحب گئے کہاں ہیں. تو بہرحال بابر صاحب پھر ان کو نہ ملے, اور اس کے بعد پھر آج تک ملک کی پاکستان پیپلز پارٹی کو تو وہ نہیں ملے. اب یہ مل گئے پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کے لوکل لوگ ہیں ان کے صدر بنا کے رکھی جائے. اب بابر صاحب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جی علی نواز اعوان وغیرہ تو یہ جن کیسز میں پھنس گئے ہیں, تو اب ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ان اسلام آباد کے حلقوں سے اب ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ آسانی سے مل جائے گا, کیونکہ اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر جو ٹکٹ وغیرہ ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لینے کے لیے ہر بندہ جلدی تیار بھی نہیں ہوگا. تو بابر صاحب کو اب ٹکٹ بھی نظر آ رہا ہے اسلام آباد سے, اور وہ چونکہ علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے لوکل رہنے والے ہیں, تو علی نواز اعوان کے حق میں ٹویٹ کر کے وہ علی نواز اعوان اور ان کی برادری, ان کے رشتہ دار, ان کا گاؤں جو بھی ان کا حلقہ ہے وہاں سے وہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس یہ ایک میں نے بات کر دی. اچھا اب یہ, اور عامر ڈوگر صاحب کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا اب ساری کہانی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ویئر از مراد سعید. 9 مئی کا جو بہت مرکزی کردار ہے مراد سعید, جو پی ٹی آئی کے اندر ان کا کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے قریب تھے, اور بڑے ان کے فیوریٹ وزیر تھے, اور بڑے ان کے نمبر 1 وزیر تھے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ جیسے انہوں نے بی اے کے پشاور یونیورسٹی میں جا کے ایک ہی دن میں 3-4 پیپر دے کے اسی وقت ڈگری بھی ایشو کروا لی, اور اس جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے ریزائن کر دیا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے حکومت میں, آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی یہ وفاق میں وزیر نہیں تھے, لیکن صوبے میں ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو بہرحال مطلب بڑے کاریگر آدمی ہیں. ان کے والد صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ پکڑے گئے تھے, آسٹریلیا جاتے ہوئے یا جا کے پکڑے گئے تھے, خیر جو بھی معاملہ تھا. تو جو عمران سعید صاحب ہیں اس وقت وہ ایک بڑے ان اہم 3 لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی تک بقایا ہیں 9 مئی والے, علی مین گنڈا پور, اسلام اقبال اور مراد سعید کی تو آڈیوز بھی موجود ہیں جن میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے. مطلب پورا یہ اس معاملے کو پر عمل درآمد کرانے والی جو کمیٹی تھی اس کے سربراہ ٹائپ کے بنے ہوئے تھے. تو ابھی تک یہ لاپتہ ہیں جی. اچھا اب جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو یہ جو علی نواز ہیں اور عامر ڈوگر ہیں یہ دونوں گرفتار ہوئے ہیں مانسیرا کے ساتھ ہی جو ڈسٹرکٹ کے ایبٹ آباد, وہاں سے حسان نیازی گرفتار ہوئے تھے اس وقت جب ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو ملنے کے لیے وہاں جا رہے تھے. تو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ زیادہ تر لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت ادھر ادھر ہوئے ہیں, تو یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے اور شمالی علاقہ جات ہے ان کے اندر پائے جاتے ہیں, اور یہ ان کو یعنی کہ شمالی علاقہ جات لے جایا نہیں گیا ہے, یہ وہاں پر بہرحال پائے جا رہے ہیں. تو مراد سعید کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کی جو لوکیشن ہے یہ بھی ہزارہ ڈویژن اور اس کے گرد و نواح میں ہی پائی گئی ہے. اچھا پھر میں نے کہا یار جب لوکیشن پتہ چل گئی ہے تو ابھی تک یہ گرفتار کیوں ہوئے؟ ان کا جی اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ اوپر کی پالیسی کیا ہے کہ ان کو گرفتاری کی ٹائمنگ ان کی کیا ہوگی, کب ان کو اٹھانا ہے. لیکن اس وقت ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اینیمل پلانٹ میں یا وہ نیشنل جیوگرافک میں پہلے وہ آتے تھے وہ جنگلوں کی ویڈیوز, تو اس میں جب وہ شیر یا چیتا یا جو بھی ہوتا تھا شکاری جانور, وہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا نا تو جو دوسرا کوئی جو مسکین جانور اس کا نوالا بن جاتا تھا, کوئی ہرن کا بچہ یا اس طرح کوئی چھوٹا موٹا جانور, تو وہ اس کو پکڑ لیتا تھا لیکن اس کو مارتا نہیں تھا, وہ کھیلتا تھا اس کے ساتھ کہ وہ ٹھیک ہے کدھر جانا ہے اس نے, وہ ذرا سا آگے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا تھا پھر پنجہ دبا کے وہ بیٹھ جاتا تھا. تو وہ یہ ویسے مجھے یاد آ گئی مراد سعید کی حوالے سے کہ مراد سعید صاحب کی جو گرفتاری ہے نا جی وہ بس ایسے ان کی مرضی پہ گرفتار کرنے والوں کی, جب وہ چاہیں گے گرفتار کر لیں گے. لوکیشن ان کی ٹریس ہو گئی ہے, پائی جا رہی ہے وہ ہزارہ ڈویژن اور گرد و نواح میں ابھی تک کی, کم از کم آگے کی تو مجھے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ان کی گرفتاری جو ہے وہ اپنے کسی مناسب موقع پر جو ہے وہ کر لی جائے گی اور پھر اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. تو یہ ایک خبر تھی. اور پھر خبر ایک اور بڑی, عمران خان صاحب جب جیل میں گئے تو اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ تھا
وہ یہ تھا کہ یار وہ جیسے کچھ خبریں آتی کہ شاید ان کو کوئی ممنوع قسم کی ادویات کی عادت ہے یا وہ لیتے ہیں مبینہ طور پر، تو وہ تھا کہ یار وہ کیسے گزارا ہوگا۔ پھر وہ جب گرفتار ہو کے یا اٹک جیل پہنچے تو اس وقت ہمارے کچھ جو دوست ہیں ولاگرز جرنلسٹ، انہوں نے کچھ ادویات کے نام بھی بتائے جو کہ جو منشیات سے جان چھڑانے کے لیے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے کہ جی وہ ان کو مبینہ طور پہ وہاں دی جا رہی ہیں۔ خیر وہ بندہ اس وقت بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ چکر کیا ہے، جب ایک چنگا پلا مطلب اسپورٹس مین ٹائپ کا آدمی ہو، فٹ ہو، جم شم بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود 6 ڈاکٹر کے اوپر لگے ہوئے ہوں اور 3 پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ، تو بندہ کہتا ہے یار ایڈا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو وہ اتنے ڈاکٹر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ اور ہر آدھے گھنٹے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ بالکل فٹ ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی ہارٹ کا ایشو نہیں، کوئی اور ان کا مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک بناتی ہیں معاملے پہ۔ تو وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ویڈیو ان کی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے پروگرام کے اینڈ میں، تو وہ آج انہوں نے کہیں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شبہ ہے، یہ یقین ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی، آپ ابھی سن لیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ جیل کے اندر دوائی جو ہے وہ مل رہی ہے، دوائی انڈر دی انورٹڈ کاماز۔ تو یہ دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب کو دوائی اندر مل رہی ہے، وہ تو کون سی مل رہی ہے، وہ دوائی جو اس کو وہ پسند کرتے ہیں یا وہ دوائی جو ڈاکٹر ان کو دینا پسند کر رہے ہیں یا پھر جو وہ خود پسند کرتے ہیں۔ تو جیلوں کے اندر تو ساری چیزیں اب ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں کہ ہماری جیلوں کے اندر سارا کچھ مل جاتا ہے۔ تو خان صاحب بھی یہ ہیں تو وی آئی پی کہہ دیے نا جی، مطلب کنالوں کے حساب سے ان کو اندر جگہ ملی ہوئی ہے اور ساری سہولتیں موجیں، دیسی گھیو، چرگے پاڑو، مطلب بکرے پاڑو، کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں۔ تو ملاقاتی بھی ان کے جاتے رہتے ہیں، مطلب کون بشرا بی بی کی تلاشی لے سکتا ہے برقعے میں؟ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو اسی طرح وکلا کی بھی کون لے سکتا ہے ایک خاص حد سے زیادہ۔ تو یہ ایک اندازے یا تخمینے ہی ہیں، لیکن رانا صاحب جو ہیں وہ ماحول کو جو خوشگوار بنانے کے لیے اس قسم کی پھلجڑیاں بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے محض پھلجڑی ہی چھوڑی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی دوائی کا معاملہ ہے، دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ میں کنفرم بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے ریزنیبل ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوائی مل رہی ہے۔